वस्ति दुआ वफ़ी अव्वलिही वफ़ी आखिरी, यानी दुआ के दरमियान, दुआ के अव्वल और दुआ के आखिर में मुझे रखो, यानी मेरा नाम लो, मुझ पर दुरूद पढ़ो। यानी दुरूद पाक दुआ के शुरू में भी पढ़ना है, दुआ के दरमियान में भी पढ़ना है और दुआ के आखिर में भी पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्रोग्राम ज़िया रमज़ान में आपको मरहबा कहते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ टीम्स होती हैं, मुबल्लिग होते हैं, नाथख्वाह इस्लामी भाई होते हैं, आपकी कॉल्स भी लेते हैं और 3 सेगमेंट्स पर हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आगे बढ़ता है। आपको शुरू में हम एक सवाल भी रिकॉर्ड करने के लिए देते हैं, तो आज का सवाल क्या है आप वो देख लीजिए। नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नंबर्स पर आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और आज के जवाब को जो आप भेजेंगे इंशाअल्लाह आखिर में हम ऑन एयर करेंगे। आज का सवाल देखिए और अपने जवाबात रिकॉर्ड करवाना शुरू कीजिए। जी, आज का जवाब सवाल ये है, जिन्नात कितनी तादाद में है? इसके 3 ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं। इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 5 गुना है, इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 7 गुना है और तीसरा ऑप्शन है 9 गुना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दुरुस्त जवाब हम तक पहुंचाइए। दोबारा दिखा दीजिएगा, जिन्नात की कितनी तादाद है? इंसानों के मुकाबले में 5 गुना, 7 गुना या 9 गुना ज्यादा है। ये दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। कॉल पर आप दे सकते हैं, मैसेज पर भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। तो फोन उठाइए और जवाबात देना शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं तर्जुमान दावत इस्लामी, मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहु आलिया और हदनान शेख अत्तारी हमारे साथ हैं और 2 टीम्स हैं हमारे साथ। एक है जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म न्यू कराची की और दूसरी टीम है फैज़ान कुतुब मदीना जामिअतुल मदीना न्यू कराची की। इंशाअल्लाह इनसे हम सवालात भी करेंगे और ये सेगमेंट्स क्या हैं उसके बारे में भी इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। मगर पहले हम शुरू करते हैं, शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में कलाम को। अदनान शेख भाई की तरफ बढ़ेंगे। अदनान भाई, आज आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? इंशाअल्लाह कलाम सुनकर हम इश्क़ रसूल अपने दिल के अंदर बढ़ाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह सेगमेंट्स और साथ ही इन सेगमेंट्स में अब्दुल हबीब भाई के जरिए हम रहनुमाई भी लेते रहेंगे, गुफ्तगू भी शामिल करते रहेंगे। आप चाहे कॉल्स के जरिए अब्दुल हबीब भाई से बात करना चाहते हैं, नात की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप कॉल्स भी कर सकते हैं। आइए कलाम में शामिल हो जाते हैं। जी जरूर चलिए, बिल्कुल पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। उनकी महकने दिल के क्या बात है, खिला दिए हैं। उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं।
راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی ان کی مہکنے دل کے غنچے ہلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور میں بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور میں بہا دیے ہیں کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں مانگتا تو مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا وہ میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گئے قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا
آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں سبحان اللہ کوچے بسا دیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین اب ہم اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں 3 سیگمنٹس ہمارے ہیں پہلا سیگمنٹ ہے ضیاء حدیث دوسرا سیگمنٹ ہے ضیاء نعت تیسرا سیگمنٹ ہے ضیاء سیرت اور ان تینوں سیگمنٹس میں ہر ٹیم سے 3 سوال ہوں گے ہر سوال کے درست جواب پر 5 نمبر ملیں گے اور ہر سوال کے جواب دینے کے لیے ان کو 25 سیکنڈ کا ٹائم ملے گا کاؤنٹر چلے گا اور ہر سوالات جو ہوں گے حدیث پاک بیان کی جائے گی اشعار بیان ہوں گے تو ان کی انشاءاللہ ہمارے عبدالحبیب بھائی وضاحت بھی کریں گے اس کے تحت گفتگو بھی ہوگی تاکہ ہمیں سیکھنے کو بھی ملے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو عشق رسول کے ساتھ علم دین کے ساتھ بہت کچھ اللہ نے چاہا معلومات میں اضافہ ہوگا تو ٹیم اے فیضان غوث اعظم جامعۃ المدینہ نیو کراچی ٹیم بی فیضان قطب مدینہ جامعۃ المدینہ نیو کراچی آپ دونوں تیار ہیں انشاءاللہ عز و جل شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان حدیث ضیاء رمضان ضیاء رمضان چلیے جی فیضان حدیث کا پہلا سوال ٹیم اے فیضان غوث اعظم نیو کراچی کے جامعۃ المدینہ سے ایسی کوئی حدیث پاک سنائیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے نفرت نہ پھیلانے کے بارے میں بیان کیا ہو کاؤنٹر آپ کا چل رہا ہے حدیث عربی میں سنانی ہے اور ترجمہ بھی بتانا ہے نفرت نہ پھیلانے کا نبی پاک نے بیان کیا ہو 16 سیکنڈ باقی ہیں مشورہ کیجئے مگر تھوڑا جلدی صرف 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ کے مائک پر شروع کیجئے تاکہ آپ کا جواب مانا جائے قریب ہو کر بولیے حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے بس شروع ولا تنفرو ترجمہ ہے کنز الایمان کنز الایمان نہیں حدیث پاک ہے حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا خوش کرو نفرت نہ لاؤ دوبارہ ترجمہ تھوڑا سا درست کر لیں خوش کرو
नफरत ना फैलाओ। नफरत ना फैलाओ, नफरत ना दिलाओ, दुरुस्त जवाब दिया है। और ये जो हदीस पाक इन्होंने सुनाई है, इस हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें तरगीब दिलाई, दुरुस्त जवाब देकर इन्होंने 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब्दुल हबीब भाई, बड़ी खूबसूरत और बड़ी जामे हदीस है, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, इसके तहत आप क्या फरमाएंगे? ये तो ऐसी हदीस है कि यकीन करें सुनते ही दिल में खुशी दाखिल हो जाती है। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जवामिउल कलिम बनाया, खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो मुख्तसर और पुरदलील हो, पुरअसर हो। ये 2 ही लफ्ज़ हैं, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। यानी ये तो नाजरीन को हदीस याद भी कर लेनी चाहिए कि चले एक हदीस हमें पूरी अरबी मतन के साथ याद हो। सुभान अल्लाह। खुश करो या खुशखबरी फैलाओ और नफरत ना फैलाओ, नफरत ना दिलाओ। ये इतनी कमाल की हदीस है कि कुछ लोगों का काम ही बुरी खबरें देना होता है, कुछ लोगों का काम ही टेंशन देना होता है। उनके पास जब जाए कोई ऐसी खबर होगी जो बंदे के दिल को बिठा दे। यार कभी कोई अच्छी बात भी कर लें, कभी कोई मुस्कुराने वाली बात कर लें। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खामी उनको नजर आ रही होती है। ये हदीस बहुत सारी जगहों पर आपको काम देगी। अब दीन के मुबल्लिगीन को भी ये समझाया जाता है कि हर वक्त डराना, हर वक्त जरा, बाज़ औक़ात कोई आसान दीन का हुक्म भी इतना मुश्किल करके पेश कर रहे होते हैं कि सामने वाला कहता है यार इतना डिफिकल्ट है, मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं तो कर ही नहीं सकता। भाई आप आसान तरीके से, यानी पर्सनली मेरा मानना यह है कि दुनिया में अगर किसी रिलीजन पर सबसे ज्यादा आसान अमल करना है तो वो इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। अच्छा, फिर उसी तरह जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस्लाम में है, अब देखें ना, रोजा फर्ज है लेकिन मुसाफिर के लिए रोजे की रुख्सत दी गई। बीमारी का ऐसा आलम है कि जहां पर उसके लिए तकलीफ हो वहां रोजे में आपको बाद में रखना होगा, लेकिन आसानी दी गई ना। आपके पास वुजू के लिए पानी नहीं है, तयम्मुम की इजाजत है। आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़े। यानी जहां डिफिकल्टी है वहां इस्लाम ने सॉल्यूशन दिया है। बिल्कुल दिया। तो अब हमारा काम है कि हम अपने इस्लाम को इस आसान अंदाज में लोगों को पेश करें कि वो रिलैक्सेशन के साथ, खुशखबरी के साथ अमल कर सकें। तो अपनी जिंदगी का उसूल बना लें कि लोग हमारे पास आए तो वो अशाश बशाश होकर जाएं। ऐसा ना हो कि उनका भी आप फ्यूज निकाल लें और उनकी टेंशन में इजाफा करें। अब फिर यहाँ पे अमीर सुन्नत एक वो बात फरमा दे, चुगलखोर के नफरत तो क्या कि मोहब्बत के चोर, हाँ, चुगलखोर। तो ये जो नफरतें फैलाने वाले चुगलखोरियां करके वो समझ रहे होते हैं कि हम अपने तौर पर तो बहुत अच्छा काम करें, हालांकि वो लोगों के अंदर खुशखबरी फैलानी चाहिए, लोगों को अच्छी खबरें देनी चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। इंशाल्लाह इससे आपकी जिंदगी भी आसान इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। जवाब आपने सुना और इसके साथ वजाहत भी सुनी। अब अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, फैज़ान खुतबे मदीना न्यू कराची, टीम बी। आपसे सवाल ये है, आप ये इरशाद फरमाइए, ऐसी कोई हदीस जिसमें नबी पाक ने यमन का जिक्र किया हो। टाइम आपका जारी है। अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी नहवल यमन फ़क़ाल अल ईमानु यमानिन हाउना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से यमन की तरफ इशारा करके फरमाया, ईमान उधर यमन में है। आपने हदीस सुनाई, रसूल पाक ने अपने हाथ से यमन की तरफ इशारा करके फरमाया, ईमान इधर यमन में है। जवाब दुरुस्त है। सही बुखारी की हदीस है, 3302 हदीस का नंबर है। और इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, इन्होंने दुरुस्त जवाब देकर नंबर हासिल कर लिए हैं। हुजूर, ऐसी बहुत सारी अहादीस है जिनमें नबी पाक ने बास खास मकामात का जिक्र किया है। यमन का भी, यमन कभी आपका जाना हुआ? पहला सवाल तो ये है। फिर ये है कि इस हदीस के बारे में कुछ फरमाइए। मुझे यमन जाने का बड़ा शौक है, लेकिन अभी तक मैं नहीं गया। लेकिन नबी पाक ने शाम और यमन के लिए खास दुआएं फरमाई। और फिर ये हदीस तो कितनी कमाल की कि इशारा करके फरमाया कि ईमान उस तरफ है। इसकी शरह में उलमा ने लिखा कि ये लोग बगैर मुशक्कत के ईमान कबूल करने वाले थे। आज भी अगर मोहसिन भाई जो गए हैं यमन, इस्लामी भाई भी जाते हैं, वो बताते हैं कि कुछ इलाके यमन के ऐसे हैं जहाँ तहज्जुद में मस्जिद भरी हुई होती है। अल्लाहु अकबर। जहाँ वो कहते हैं कि 1 साल रहे हमने एक बेपर्दा औरत नहीं देखी। वाह। तो यानी इस कदर आज भी यमन में अमल, और माशाल्लाह वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। यमन के लोग जब मिलते हैं तो उनका इश्क़ रसूल और उनका अंदाज देखकर बड़ी खुशी होती है। तो बहरहाल नबी पाक की दुआएं जिस शहर के साथ हों, जिस मुल्क के साथ हो, उसकी बात ही निराली। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगला सवाल टीम ए के साथ है, टीम ए फैज़ान गौसे आदम। आपसे सवाल है इस राउंड का दूसरा, ऐसी कोई हदीस पाक सुनाए जिसमें नबी पाक ने एक पसंदीदा अमल का जिक्र किया हो। ऐसी कोई हदीस पाक जिसमें नबी पाक ने एक पसंदीदा अमल का जिक्र किया हो। जी। अन्ना अहब्बल अअमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला। तर्जमा, मतन तो आपने सुना दिया, इस हदीस का तर्जमा दूसरे इस्लामी में भी सुना सकते हैं। टीम पूरी जॉइंट है। जी। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जिसमें हमेशगी का माना पाया जाए, यानी हमेशगी पाया जाए अगरचे थोड़ा हो। अल्लाह पाक के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है जिसमें हमेशगी पाई जाए अगरचे वो थोड़ा हो। सही बुखारी की हदीस नंबर है 6464। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दिया है।
ان کو بھی 5 نمبر ملے اور یہ 10 نمبر ان کے ہو گئے. حضور اس حدیث پاک میں استقامت کا غالباً ذکر کیا گیا ہے. جی بڑی کمال کی حدیث ہے کہ دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگ بڑے جذباتی پن میں بہت بڑا کام شروع کر لیتے ہیں, بہت بڑے وظائف پڑھیں گے یا بھائی اتنے نوافل پڑھوں گا, عمل تو کرتے لیکن 2-4 دن میں چھوڑ دیتے ہیں. تو بہتر عمل وہ ہوتا ہے جو ہمیشگی پر استقامت کے ساتھ کیا جائے, بے شک تھوڑا ہو. تو آپ سلولی گریجولی کوئی بھی کام شروع کریں اور کوشش کریں کہ وہ کنٹینیو کریں. کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. آپ نے ایک گلاس پی لیا اور اس کے بعد آپ پانی نہ پیے تو تھوڑے دنوں بعد پھر پیاس لگے گی. تو آپ کنٹینیو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کا نتیجہ دیر پا ہوتا ہے. اور آپ روزانہ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو روزانہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, روزانہ دل زندہ رہے گا. سبحان اللہ. کوئی ایسی اپنی عادتیں ضرور ہماری ہونی چاہیے جو برسہ برس بلکہ ساری لائف چلیں اور استقامت کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ اس کی برکت ہے. اس میں یہاں اگر آپ ترغیب دے رہے ہیں, امیر السنت نے رمضان مبارک کے لیے جو 12 جنتی اعمال, اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک پر بھی عمل ہوتا ہے تو آپ کریں. یہ کتنا پیارا عمل ہے کہ حالانکہ 72 نیک اعمال ہیں لیکن اس کے باوجود آسان کرنے کے لیے کہ کم از کم 12 تو کر لیں. اچھا 12 میں بھی کوئی ایک کر لیں تاکہ کسی طریقے سے بندہ نیکی کی طرف. آپ اتنا مشکل چیزیں نہ بتا دیں کہ اتنا کچھ کرنا پڑے گا. آپ پہلے ایک کر لیں, پھر 2 کر لیں, اور آہستہ 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 آپ بڑھتے چلے جائیں. آہستہ آہستہ اگر آپ اپنی چیزوں کو بڑھائیں گے. ہاں اس میں بعض اوقات لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ یار ابھی بہت سارے گناہ ہیں تو جناب پہلے ایک چھوڑ دیتا ہوں پھر دوسرا چھوڑ دیتا ہوں, یا 5 نمازوں میں سے پہلے ایک پڑھتا ہوں پھر دوسری پڑھوں گا. دیکھیں جو فرض ہیں وہ تو پورے کرنے پڑیں گے, حرام کام کو تو یکدم ہی چھوڑنا پڑے گا. یہاں بات ہو رہی ہے ان نفل اعمال کی یا وہ اعمال کی جو ہمیں زائد کرنے, اس کو گریجولی کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت ہے. ماشاءاللہ. اس کے لیے مدنی ماحول, دینی ماحول بہت ضروری ہے. اچھا ماحول ہوتا ہے تو انسان استقامت کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے. اعتکاف کے الحمدللہ بہاریں ہیں فیضان مدینہ میں بھی اور دنیا کے کئی ممالک میں اور پاکستان کے کئی شہروں میں. تو آپ سے جب جب ممکن ہو اعتکاف کی بہاریں لینے کے لیے, اور اگر آپ معتکف ہی ہو جائیں تو کیا بات ہے. اگلا سوال ٹیم بی سے فیضان قطب مدینہ کے جو طلبہ ہیں, ایسی کوئی حدیث پاک سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغمبروں کی باتوں یا کلام کے بارے میں بیان کیا ہو. ٹائم آپ کا چل رہا ہے کاؤنٹر. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحفظنا ما شئت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے. اللہ اکبر. آپ نے حدیث پاک سنا ہے. حدیث پاک بڑی ڈرانے والی ہے اور جواب انہوں نے درست دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6120, اور اس میں نبی کریم علیہ السلام نے حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا. عبدالحبیب بھائی یہ بڑی جامع حدیث پاک ہے اور اس میں ڈرایا بھی گیا ہے اور ہمیں سمجھایا بھی گیا ہے کہ اگر ہمیں سدھرنا ہے تو کیا کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کیسا جملہ ہے کہ پھر جو چاہے کرے, یعنی مطلب اس کی اب کوئی مطلب پرواہ ہی نہ رہی. نبی پاک علیہ السلام نے گویا اپنے آپ سے ڈسٹنس کر دیا اسے کہ اگر بندے میں شرم و حیا نہیں تو پھر وہ جو چاہے کرے. یعنی اب یہ ایسا نہیں کہ اس کو کچھ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے, بلکہ یہ ایسا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ پھر اس کا دین سے کیا تعلق ہے, کیونکہ حیا ایمان سے ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اور کل ہم نے بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو خیر کیا, کس قدر شاندار وہ حیا کا ان کی ذات جو ہے وہ پیکر ہے. تو اللہ کرے ہمیں بھی ہمارے گھر کی خواتین کو بھی حیا کی چادر نصیب ہو. مومن جو ہے وہ حیا والا ہوتا ہے, وہ بے حیا نہیں ہوتا. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے عبدالحبیب بھائی کہ جو تھوڑی سی یعنی اس میں زائد حیا نظر آئے تو لوگ بولتے ہیں یار یہ تو بڑا شرمیلا ہے, یہ تو ایسے کیسے اس کی زندگی گزرے گی اور یہ کیسے کام کرے گا. ایسوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ جو بول رہے ہیں. ایک موقع پر ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو سمجھا رہے تھے کہ یہ تو بڑا شرمیلا ہے, حیا کی زیادتی پر وہ سمجھا رہے تھے. تو یہ فرمایا گیا کہ اس کو چھوڑ دو, حیا جتنی بھی ہو وہ خیری ہے, وہ بہتر ہی ہے. تو یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں یار یہ بچہ بڑا شرمیلا ہے, اس کو کسی ایسے ماحول میں بھیجو ذرا اس کی شرم کم ہو جائے, پھر ایسا نہ ہو اتنی کم ہو جائے کہ بندہ ہی ہاتھ سے چلا جائے. اس دور میں تو جتنی شرم و حیا ہو اتنا ہی بہتر ہے. اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب, عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب, عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب. ماشاءاللہ اب تک دونوں ٹیموں نے چاروں جوابات درست دیے ہیں, دونوں کے جو سوالات کیے گئے. اس راؤنڈ کا آخری سوال اس سیگمنٹ کا آپ سے ہے ٹیم اے سے کہ یہ بتائیے ایسی کوئی حدیث جس میں نبی پاک نے سادگی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہو. سادگی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دی ہو. جی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
البزازۃ من الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی ایمان سے ہے۔ آپ نے متن درست پڑھا، انی نبی یعنی درست کر لیں تاکہ وہ ریپیٹ میں چل سکے۔ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان سے ہے۔ سادگی ایمان سے ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 4161، یہ مختصر حدیث پاک اور اس میں بہت کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ انہوں نے جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ حضور البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان سے۔ ایسا ہی ہے، فخر و تکبر، غرور، دکھلاوا، تو یہ تو اسلام کا انداز نہیں ہے۔ اللہ نے جو دیا اس پر قناعت کرے، اور اگر اللہ نے زیادہ بھی دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں پر فخر و تکبر کر کے اور ایسا انداز اختیار کرے کہ باقی لوگ اپنے آپ کو ڈی مورلائز فیل کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کونین کے والی ہیں، بے شک۔ آپ تو اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اور آپ ایسی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو سادگی سنت بھی ہے، سادگی ایمان سے بھی ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ نے دیا بھی ہے تو ہم ایسا انداز اختیار نہ کریں اس میں فخر ہو، غرور ہو اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ سادگی کو بعض اوقات لوگ کسی اور انداز میں لے جاتے ہیں جس پہ بندہ گھین کی طرف چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو سادگی سے مراد کہ کیا ہے؟ سادگی اور ہے، گندگی اور ہے۔ اللہ آپ نے سادہ بھی رہنا ہے اور صاف ستھرا بھی رہنا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے سادہ کپڑے پہنتے ہیں مگر اتنے خوبصورت، اتنا صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نظافت بھی تو ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو لگانا بھی تو سنت ہے۔ بال رکھیں تو اگر داڑھی رکھی ہے تو اس کا اکرام کریں، آپ اپنے لباس کا خیال کریں۔ تو صفائی ستھرائی کا تو بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے، بلکہ اس میں تو ان لوگوں کو زیادہ اچھا دکھنا چاہیے یا صفائی ستھرائی اختیار کرنی چاہیے جو سادہ رہتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی سادگی دیکھ کر دو دور ہو جائیں کہ اگر سادہ بننا تو ایسا بننا پڑے گا۔ تو آپ سادہ ہوں، اس میں کوئی جس کو کہیں کہ دکھلاوا نہ ہو، اور صاف ستھرے بھی ہوں، تو الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ تیری سادگی پہ سبحان اللہ، لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ، وہ سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اور اس دور میں اگر آپ کو سادگی اور صفائی ستھرائی کا مظہر کسی شخصیت کو دیکھنا ہے تو ایک شخصیت آپ کو انشاءاللہ فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ آئیں، امیر سنت کا انداز دیکھیں، بڑا سادہ ہے مگر اتنی صفائی کا، نظافت کا اتنا انداز، ایسا آپ کا مزاج ہے کہ جب جو قریب رہتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ لہذا سادگی بھی اپنائیں اور نظافت کو بھی اپنائیں۔ 72 نیک اعمال میں امیر سنت نے سادگی کا بھی ذہن دیا ہے اور صفائی ستھرائی کا بھی ہمیں ذہن دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو سادگی بھی عطا فرمائے اور ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر دی شان نرالیاں نے، سادہ امام زلفا کالیاں نے، ساڈے پیر دی شان نرالیاں نے، سادہ امام زلفا کالیاں نے، ساڈے پیر دی حسن دی خیر ہوئے، ساڈے پیر دی حسن دی خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ ٹیم بی سے اس سیگمنٹ کا آخری سوال، ایسی حدیث پاک سنا ہے جس میں نبی پاک نے بطور مثال مردہ اور زندہ کو بیان کیا ہو؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی ہے۔ آپ نے حدیث پاک درست سنائی، آپ کا جواب درست ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر ہے 6407، جس میں نبی پاک نے ذکر کے بارے میں اور ذکر نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا۔ جی عبدالحبیب بھائی۔ جی بڑی کمال کی حدیث ہے، اور یہ واقعی دل کو زندہ رکھنا ہے، دل کو آباد رکھنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ وہ دل جو ذکر الہی سے خالی ہیں وہ مردہ کی طرح اس کو مثال دی گئی۔ لیکن قرآن خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. اگر ہم دلوں کا چین چاہتے ہیں، قرار چاہتے ہیں، تو نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر الہی کی عادت ہونی چاہیے. اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز ہے. واہ واہ. کہ آپ کی پوری باڈی اللہ کا ذکر کرتی ہے، صرف زبان ذکر نہیں کرتی. نماز میں آپ پوری باڈی کے ذریعے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ تسبیح پڑھی جا رہے ہوتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نماز سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو نماز کریں، نماز پڑھیں، کچھ نہ کچھ روز تلاوت کریں، اور بے شک اللہ کے ناموں کا ذکر بھی کریں. تو انشاءاللہ پوری جب باڈی ذکر کر رہی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل میں ہوگی. پانچوں نمازیں پڑھوں گا، جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. رمضان کا مہینہ ہے عبدالحبیب بھائی، ذکر کے تعلق سے جو ترغیب دی گئی، تو کوئی خاص ذکر کس میں بندہ اگر کوشش کرے آسان بھی ہو، کوئی آپ مشورہ دینا دیکھیے چاہیں؟ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھے. لا الہ الا اللہ، حدیث پہ الفاظ اتنے ہی ہیں، لا الہ الا اللہ. وہ پڑھ لے، اپنے لیے پڑھے یا جس کے لیے پڑھے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. واہ واہ. تو اس میں میرا تو مشورہ یہ کہ کم از کم رمضان میں ایک بار 70,000 بار اپنے پاس اپنے لیے پڑھ لیں. سبحان پھر اللہ پاک توفیق دے تو اپنے والدین کے لیے باری باری پڑھیں. کیا بات. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور یہ افضل الذکر بھی کہا گیا حدیث میں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اچھا پھر سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں جس کی زبان کلمہ پاک کی عادی ہوگی مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری. اللہ اکبر. تو ایک تو 70,000 بار پڑھنے سے انشاءاللہ زبان کی عادت ہو جائے گی. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک بار 70,000 پڑھتا ہے نا پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، ماشاءاللہ. پھر وہ بعد بھی پڑھتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ باری باری میں نے تو نیت کی ہے الحمدللہ کہ اپنے لیے، پھر اپنی والدہ والد جو دنیا سے چلے گئے تو باری باری بندہ کرتا رہے. اچھا پڑھنے والے کو ثواب تو ملنا ہی ہے، یا آپ نے اپنے لیے والدہ کے لیے پڑھا تو آپ کو بھی اجر مل رہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ 70,000 بار کلمہ پاک کا یہ ٹارگٹ ہم لے لیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ 25-50 بار جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ایک بار پورا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تاکہ پیارے آقا کا ذکر بھی ہو جائے. سمجھے وظیفہ دیا گیا ہے اور 70,000 ٹائم اس کا عمل پورا کرنا ہے تو اس کی برکت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان کی روشنی کے لیے واہ 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 واہ. درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ کا دوبارہ نمبر دیکھ لیجئے. دونوں ٹیموں نے ماشاءاللہ 15-15 نمبر لیے ہیں. تینوں جوابات دونوں ٹیموں نے درست دیے ہیں. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. اس میں دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہماری ٹیمز آگے بڑھتی ہے یا کہیں بیچ میں رک جاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ضیاء نعت. ضیاء رمضان، ضیاء رمضان. ضیاء نعت شروع کرنے سے پہلے ایک کال دیجیے گا. جی کالز دی. My name is Qudsiya Tariq. I'm from Oman. عبد الحبیب بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ یہ والا کلام سنا دیں. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. ایک اور کال بھی ہے وہ بھی دے دیجیے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی فرمائش پوری کریں. انکل آپ مجھے نعت سنا دیں. مینو شوق مدینے جاوندا. ماشاءاللہ. ایک شعر دونوں کلام کا سن لیتے ہیں انشاءاللہ. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جان دا. میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری
مرضیے سادات کوئی زور نہیں، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میخانہ، میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا۔ ماشاء اللہ۔ سیگمنٹ ضیاء نعت میں عبدالحبیب بھائی کی نعت بھی شامل ہو گئی ہے۔ سیگمنٹ ضیاء نعت میں ٹیمز کو دکھائے جائیں گے نمبر، 6 نمبر دکھائیے گا جی۔ اب ہر ٹیم نے ایک ایک نمبر بولنا ہے، اس نمبر سے جو لفظ آئے گا اس لفظ پر شعر پڑھنا ہے۔ پہلے ٹیم اے، فیضان غوث اعظم، آپ مائک پر نمبر بتائیں، کون سا نمبر آپ کے لیے کھلوایا جائے جی، جلدی سے۔ اس پہ اتنا نہیں سوچنا، وہ تو جب لفظ آئے گا پھر سوچنا آپ نے۔ نمبر 6. نمبر 6 کے پیچھے کون سا لفظ ہے جی؟ شمس و ضحیٰ۔ ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ شمس و ضحیٰ آتا ہو۔ آپ کے کاؤنٹر کے سیکنڈز جاری ہیں۔ ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں شمس و ضحیٰ آتا ہو۔ یہ شعر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے جی۔ یہ لیجیے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، مگر آپ جواب نہ دے سکے۔ آپ میں سے کوئی جواب دے سکے گا کون سا شعر ہے یہ شمس و ضحیٰ والا؟ عدنان بھائی آپ پہنچے، چلیں آپ پڑھ دیں وہ شعر۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، قسم شب تار معراج یہ تھا، قسم شب تار معراج یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ بہرحال ٹیم اے سے غلطی ہو گئی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کی کچھ وضاحت کریں نا۔ سبحان اللہ، یہ کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ ضحیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ الشمس والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پیارے آقا کے چہرہ انور کا ذکر ہے، جو والضحیٰ کہہ کر اللہ نے چونکہ دوپہر کا ذکر کیا گیا، تو یہاں علماء فرماتے ہیں نبی پاک کے روشن چہرے کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں لیل یعنی رات کی بات کی گئی ہے، وہاں پیارے آقا کی کالی زلفوں کا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر رب نے قرآن میں کس پیارے انداز میں فرمایا، اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، رب نے اپنے حبیب کا ذکر بھی کیا تو کس واہ پرکار سے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، واہ واہ۔ تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، قسم شب تار معراج یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھتے ٹیم بی کیا کرتی ہے، نمبر دکھائیے گا جی۔ ٹیم بی نمبر بتائیں مائک پر، بیٹا مائک پر نمبر بولیں۔ نمبر 2. نمبر 2 کون سا لفظ ہے نمبر 2 کے پیچھے؟ خزینہ۔ ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ خزینہ آتا ہو۔
دل تیری الفت کا بنے خزینہ، مگر یہ شعر نہیں ہے جی. اشعار کی شاید تیاری کمزور لگ رہی ہے. ٹائم جا رہا آپ کا، 10 سیکنڈ رہ گئے جی. شعر اگر تھوڑا بھی آ رہا ہے تو مائک پر بولیں تاکہ آپ کو موقع مل سکے. آپ نے بھی شعر کی تیاری نہیں کی ہے اور یہ آپ کے جواب بھی غلط ہے، یعنی آپ نے جواب ہی نہیں دیا. اور شعر یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، کہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. اچھا، مجھ سے سورہ والضحیٰ کی آیت پڑھنے میں غلطی ہوئی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. والضحیٰ واللیل اذا سجا. آپ نے والشمس والضحیٰ وہ الگ والی آیت پڑھ دی تھی، دونوں کو میں نے مکس کر دیا. کہ یہاں جو ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں بھی نبی پاک کے چہرہ انور اور پیارے آقا کی پیاری زلفوں کا ذکر ہے. اور اس پوری صورت کو تو نبی پاک کی بڑی کمال کی نعت کہا جاتا ہے. وقت کم ہے، ورنہ اگر اس صورت کی ایک ایک آیت پر بات کی جائے تو وہ شاندار نبی پاک کے اوصاف اور نبی پاک کو جو اللہ نے عطائیں فرمائی ہیں، تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی کہ رب عز و جل قرآن میں کس پیارے انداز میں ان کا ذکر فرمانا، بلکہ قسمیں یاد فرما رہا ہے. اچھا، یہ شعر جو اعلیٰ حضرت کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. جی دیکھیں، یہ تو حدیثوں میں ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم کی طرف سے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. تو اللہ کریم نے جب آپ کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے تو حضور اس دل پر بھی ایسی نگاہ فرما دیں، اور آپ کا عشق اگر اس دل میں آ گیا، آپ کی محبت آ گئی، تو یہ خزانہ ہی بہت ہے. سبحان اللہ. ہمیں وہ دنیا کے خزانے نہ ملیں مگر آپ کی محبت کا خزانہ مل جائے تو یہ دل جو ہے وہ ایسا خزانہ بن جائے گا کہ دنیا بھی سنور جائے گی. کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، کہ یہ سینہ، کہ یہ سینہ، کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ. کیا بات ہے. اچھا، یہاں ایک بات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی ذہن میں ہے کہ دل پر اعلیٰ حضرت نے بڑے اشعار لکھے. یہ دل میں ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، دل نبی پاک کے روزے پر گھوم رہا ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے، اور اس طرح، اور یہ دل نبی پاک کے ہاتھوں میں ہے. تو اس طرح دل کو نبی پاک کے قبضے میں دیا ہوا تھا. ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. دیکھیں دل کی اہمیت ہے نا، دل سردار ہے، دل ہی میں آپ کی پلاننگز ہوتی ہیں، دل ہی میں آپ کے خیالات ہوتے ہیں. قلب سلیم کی بات تو قرآن نے کی ہے کہ کل دل صاف ہوگا، دل سلامتی والا ہوگا تو پھر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو ہمیں بعض اوقات جسم کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا تو بڑا خیال ہوتا ہے، مگر جہاں اللہ کی نظر ہے دل پر، وہ دل بعض اوقات گناہوں سے لبریز ہوتا ہے. تو ہمیں دل کی صفائی پر بڑا خیال رکھنا چاہیے. دل پاکیزہ ہوا تو دنیا آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ. وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان.
بھائی کو بھی ایک نمبر ملے گا، شعر انہوں نے بھی صحیح نہیں سنایا. اچھا دل ہے وہ دل، سر ہے وہ سر. چلے ماشاءاللہ، ایک نہیں آدھا نمبر دے. آدھا نمبر ملے گا. چلے کوئی آگے چلتے ہیں ٹیم اے کی طرف. چلے. جی ٹیم اے، نمبر بتائیے گا کون سا نمبر آپ کے لیے کھلوایا جائے، دکھائیے گا نمبر انہیں. جی نمبر 1. نمبر ون کے پیچھے لفظ دکھائیں، شاید اب یہ شعر پڑھ دیں. تمنا مدینہ، ایسا شعر پڑھے جس لفظ آتا ہو تمنا مدینہ. بڑا آسان شعر ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں. یہ نمبر آپ نے کھلوایا ہے، کاؤنٹر آپ کا جاری ہے. دیکھیں 14 سیکنڈ رہ گئے. جی میں ہے تمنائے مدینہ، انہی آنکھوں سے دکھا دے مجھے صحرائے مدینہ. آپ نے شعر تھوڑا غلط پڑھا ہے، درست کر لیں. ملتا جلتا ہے مگر شعر یہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اس طرح کر کے درست کر لیں. آپ نے شروع کر دیا ہے، شروع میں یا رب آتا ہے. یا رب میرے دل میں ہے تمنائے مدینہ، انہی آنکھوں سے دکھا دے تو مجھے صحرائے مدینہ. ان آنکھوں سے دکھلا دے مجھے صحرائے مدینہ. جواب درست مان لیتے ہیں آپ کا. یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ. ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ. ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی، صحرائے مدینہ دیکھنے کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ مدینے میں تو اتنی روشنی ہے، اتنی یعنی ہم کہیں کہ ترقی ہے، اور دنیا کی ساری جو ہے رونق وہاں پر ہے، پھر صحرائے مدینہ. بات یہ کہ جب صحرا ہی اتنا دلکشش ہے تو باغات کا عالم. اللہ اللہ اللہ. یعنی صحرا سے محبت، یہ بڑی محبت کا ایک تقاضا کرتا ہے. یعنی انسان کے جسم میں اگر کوئی بہت ساری چیزیں ہوں اور انسان کہے کہ مجھے آپ کے قدموں سے بھی پیار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قدم سے اور تلووں سے پیار ہے تو پھر چہرے کا عالم کیا ہوگا، پیشانی کا عالم کیا ہوگا، آنکھوں کا عالم کیا ہوگا. تو یہ محبت کے اظہار کا انداز ہے کہ بیابان مدینہ، صحرائے مدینہ بھی، بلکہ خار مدینہ بھی ہمارے دل میں جگہ رکھتا ہے. کیا بات ہے. تو مدینے کے گل و گلزار کا عالم کیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. درست جواب دے کر انہوں نے نمبر حاصل کر لیا. اب ٹیم بی کی طرف دوبارہ ان کو نمبر دکھائیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر اپنے لیے کھلواتے ہیں. جی بتائیے مائک پر نمبر. نمبر 5. نمبر 5. وارا کروں، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہے وارا کروں. مشہور شعر ہے، مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. اشعار میں کمزور لگ رہے ہیں، لگتا ہے نصاب نہیں ملا ان کو. نصاب ملا ہے، ورنہ بچے تو بڑے فاسٹ ہوتے ہیں، یا روزہ زیادہ لگتا ہے مشکل ہو گیا ہے. کروڑوں کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. ٹائم آپ کا جاری جا رہا ہے، ٹائم چلا گیا. ٹائم چلا گیا. آپ کو شعر یاد ہے؟ یہ نمبر نہیں ملیں گے. یہ تو بڑا مشہور شعر ہے. نہیں آپ کو یاد ہے حضرت؟ چلے پڑھیں آپ شعر. یہ ایک جان ہاں ہاں. کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. کیا بات ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ فیضان قطب مدینہ والا غوث اعظم والوں کو جتوانا چاہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. آخری آپ کو نمبر کھلوانا ہے، دکھائیے گا نمبر 3 اور 4. نمبر 3. نمبر 3. جل ملاتے، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک نہیں آئے گا تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. شعر آپ سے بعد میں سنیں گے. عبدالحبیب بھائی، رمضان میں بھی میلاد منا سکتے ہیں؟ میلاد تو ساری زندگی منائیں گے. یہ اس میں بڑا اسی میں جواب ہے نا کہ جب تلک یہ چاند تارے جل، یعنی ہمارے تو صبح و شام اور روز قیامت تک نبی پاک کا ہم ذکر کرتے جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے. ان کو ہمارے ذکر کی حاجت نہیں. ان کا چرچا تو رب نے بلند فرمانا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ان سے وعدہ ہے، تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا.
پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو انشاءاللہ آپ دیکھ بھی لیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ پوری دنیا میں جس طرح نبی پاک کا ذکر خیر بلند ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جس طرح ان کا چرچا ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب شعر آپ پڑھیں. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جشن ولادت زندہ باد، جشن ولادت ہمیشہ رہے گا. آخری نمبر ہے غالباً 4. اس کے پیچھے لفظ دکھائیے گا فیضان قطب مدینہ والوں، ٹیم بی کو. 4 محبوب. ایسا شعر پڑھے جس میں محبوب آتا ہو. ایک ہی شعر رہ گیا ہے، محبوب. اس شعر میں خزانوں کا بھی ذکر ہے. آپ کو اشارہ دیا میں نے، چلیں ٹائم آپ کا جا رہا ہے. خزانوں کا بھی ذکر ہے. محبوب نمبر آپ نہیں لینا چاہ رہے ہیں، ٹائم آپ کا جا رہا ہے، ٹائم چلا گیا آپ کا. اللہ اکبر. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. یہ شعر تھا جو انہوں نے نہیں سنایا، اس لیے ان کو نمبر نہیں ملے. اور اس جواب نہ دینے کے بعد آپ کے سامنے سکور ہے 25 نمبر ہیں ٹیم اے کے اور 15 نمبر ہیں ٹیم بی کے. اس شعر کو ذرا طرز میں پڑھیں، پھر عبدالحبیب بھائی اس کی مختصر وضاحت فرمائیں. کنجیاں تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا کو مختار بنایا، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. مالک و مختار کہنے پر بعض اوقات وسوسے آتے ہیں عبدالحبیب بھائی. یہ تو بخاری کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی. بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے. تو تقسیم کرنے کی تو ذمہ داری نبی پاک کو عطا کی گئی ہے. اللہ نے اس بات کا مالک بنایا، مختار بنایا، جسے جو چاہے عطا فرمائے. اور یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے. دیکھیے دو چیزیں الگ ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نبی پاک اپنے آپ سے مالک ہیں، اپنے آپ سے مختار ہیں اور اللہ سے لیے بغیر دیتے ہیں. ایسا تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رب کے سب محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں. لیکن اگر رب نے اپنے کچھ پیاروں کو کچھ اختیارات اور کمالات عطا فرمائے تو اس سے کیا کسی کو پرابلم ہوگی؟ اللہ اکبر. دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ انسان مالک ہوتا ہے، بہت سارے اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنے چند لوگوں کو کچھ چیزوں کی اتھارٹی دے دیتا ہے، پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے. تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھائی یہ مالک سے ہٹ کر خود پاپ مالک بن گیا ہے. مالک کی عطا سے اسے مالک بنایا. تو اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب کو، جب وہ رب کے حبیب ہیں اور جو کسی کا حبیب ہو، قریب ہو، تو پھر میرا تیرا نہیں ہوتا محب میں. تو رب نے سب کچھ عطا فرمایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا.
یہ سیگمنٹ بھی ہمارا مکمل ہوا ضیائے نعت. اب شروع کرتے ہیں آخری سیگمنٹ, اس کا نام ہے ضیائے سیرت. ضیائے رمضان ضیائے رمضان. اچھا, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تحفے جلدی لے آئیں تاکہ عبدالحبیب بھائی کے ہاتھوں میں چاہ رہا ہوں کہ طلبہ کو تحفے مل جائیں, ٹیمز کو, تو ان کی بھی دلی خواہش ہوگی, تو یہ مجھے تحفے آگے لا کے رکھ دیجیے گا. جی شروع کرتے ہیں. پہلا سوال دکھائیے گا ٹیم اے کو اسکرین پر, آپ لے آئیے. جی سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ نبی پاک کے شہزادے ہیں حضرت ابراہیم. جی مائک اب بولے دوبارہ. ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا ماریہ تھا. حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ کا نام تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیز تھی. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اگلا سوال دکھائیے گا ٹیم بی کو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ تعداد بتانی ہے آپ نے. نعمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. 4 شہزادیاں تھیں. ان کے نام ابھی اگلے سوال میں بتائے جائیں گے. ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال دکھائیے گا ٹیم اے کو. پیارے آقا کی شہزادیوں کے نام بتائیں. حضرت سیدنا ام کلثوم, حضرت سیدنا رقیہ, حضرت ایک منٹ, خواتین کے لیے سیداتنا, سیدنا نہیں سیداتنا, درست کر لیں. حضرت سیدنا ام کلثوم, حضرت سیدنا ام رقیہ, حضرت سیدنا فاطمہ زہرا, حضرت سیدنا زینب. جی آپ نے جواب دیا ہے ام رقیہ جو کہا ہے حضرت رقیہ. کوئی اور طالب علم دوبارہ دے دے جواب تاکہ درست ہو جائے ریکارڈنگ میں. حضرت سیدنا زینب, حضرت سیدنا رقیہ, حضرت سیدنا ام کلثوم, حضرت سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا جواب درست مانتے ہیں. نام آپ نے درست بتائے ہیں. 4 شہزادیاں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور کل ہی نبی پاک کی ایک شہزادی کا مبارک دن ہم نے منایا ہے. 4 شہزادیاں ہیں, حضور کے 3 شہزادے ہیں. حضور کے شہزادی اور شہزادی اور حضور کے آل پاک کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا گھرانہ میرے حضور کا. ہاں ہاں, نبی پاک کے گھرانے کی تو کیا بات ہے. اور پیارے آقا کی جو شہزادی حضرت خاتون جنت ہیں وہ تو ہم شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام فرما لکھا جاتا ہے. اور پیارے آقا کی یوں سمجھیے کہ تربیت کا شاہکار ہیں. اور پھر 2 شہزادیاں تو وہ ہیں جو یکے بعد دیگرے, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں گئیں, اور اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا. تو اس گھرانے کے نور ہونے کا کیا کمال ہے کہ جس کو وہ ان کا رشتہ ہو جائے وہ ذوالنورین بن جاتے ہیں. بہرحال مجھے اجازت دیں گے, میں کچھ بچوں کو تحفہ دے کے مجھے اثر میں ایک جگہ پہنچنا تھا. تقریباً فیصلہ تو ہو چکا ہے. اگر یہ سوالات صحیح بھی ہوں گے تو ٹیم اے ہماری فیضان غوث اعظم کی الحمدللہ آج کی ونر قرار پائی ہے. انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی انہیں تحفہ پیش کریں گے. مکتبۃ المدینہ کا پیک ہے. اور ٹیم بی کو بھی تحفہ پیش کیا جائے گا, یہ بھی عبدالحبیب بھائی دیں گے. اپنی جگہ پر بیٹھیں, انشاءاللہ بقیہ سوالات ہم بعد میں کریں گے. اچھا یہ 2 بری اچھا سے ماشاءاللہ چلیے آپ کے لیے بہت شکریہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اثر میں ایک جگہ اصل میں پہنچنا تھا. میں انشاءاللہ اگلی بار پورا وقت دوں گا آپ کو انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ, بڑی مہربانی. ابھی سوالات باقی ہیں چونکہ آپ کہیں جزاک اللہ. بہت شکریہ. کیونکہ تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا اس لیے ہم نے کہا تحفے عبدالحبیب بھائی کے ہاتھوں دلوا دیے جائے. آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی دکھائیے گا ٹیم بی کو سوال. نبی پاک کی پھوپھیاں کتنی تھیں؟ جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں. آپ نے جواب دیا نبی پاک کی 6 پھوپھیاں تھیں. آپ نے درست جواب دیا ہے. نمبر آپ کو مل گئے ہیں. جی اگلا سوال ٹیم اے سے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے, وہ کس پہاڑ پر ہوا تھا؟ جبل ابو قبیس, جبل ابو قیقان. دوبارہ جبل ابو قبیس. دوسرا جبل ابو قیقان. جبل قیقان. دوبارہ کہہ دیں آپ. جبل قیقان. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہردم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا
کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا۔ ماشاءاللہ۔ آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا، دکھائیے گا ٹیم بی سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کچھ بتائیے، ٹیم بی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک تمہاری خوبی بڑی شان والی ہے، تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے، ماشاءاللہ۔ تمہاری خوب بڑی شان والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن اخلاق یعنی تمام گوشہ تھے، یعنی محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ جواب میں پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم ہو یا عفو، رحم ہو یا کرم، عدل ہو یا انصاف، جود ہو یا سخا، ایثار ہو یا قربانی، مہمان نوازی ہو یا عدم تشدد، شجاعت ہو یا ایفاء عہد، حسن معاملہ ہو یا صبر و قناعت، نرم گفتاری ہو یا خوش روئی، ملنساری ہو یا مساوات، غم خواری ہو یا سادگی و بے تکلفی، تواضع انکساری ہو یا حیاداری، کہ اتنی بلند منزلوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فائز ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، کانا خلقہ القرآن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کی پوری تعلیمات ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کے اخلاق کریمہ کا حصہ عطا فرمائے۔ اخلاق حاصل کرنے، سیکھنے اور با اخلاق بننے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، دل نرم پڑے گا، استقامت ملے گی اور اخلاق ہمارے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اخلاق پر کوئی شعر پڑھنا چاہیں تو پھر ہم باقی تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تو ہے سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں شروع میں سمجھ رہا تھا کہ چونکہ آج جامعۃ مدینہ کی ٹیم سے تو آج پھر مقابلہ ٹائی ہوگا، مگر یہ ہوا کہ آج مقابلہ فیضان غوث اعظم نیو کراچی جامعۃ المدینہ کے طلبہ جیت گئے، فیضان قطب مدینہ نیو کراچی طلبہ اس معاملے میں پیچھے رہ گئے۔ بہرحال پیچھے رہنا اور آگے بڑھنا یہاں یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اصل مقصد علم دین کا پہنچانا اور علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ محنت دونوں نے کی، اللہ پاک ان دونوں کو برکت عطا فرمائے، اور مزید جو ٹیمز ہمارے ساتھ شامل ہوں گی وہ بھی اچھی تیاری کے ساتھ آئیں انشاءاللہ عز و جل۔ سیکھنے کو ملے گا، سکھانے کو بھی ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک پرفارمنس کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے جو سوال کیا گیا تھا، آج کا جو سوال ہے اس کے جوابات میں پہلے کچھ میسیجز کی طرف بڑھتا ہوں، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر کالز ہم لیں گے کہ جو جوابات دیے گئے اور درست جواب بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ بنت نعیم اتاریہ گجر خان سے انہوں نے جواب دیا ہے، انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ اسی طرح ایک سوال انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک آپ سب کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت برکت عطا فرمائے، جو آپ کی پریشانی ہے وہ دور فرمائے۔ کال شامل کیجیے گا۔ قمر شہزاد اتاری سرگودا سے، جنات کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 9% زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام زینت فاطمہ اتاریہ ہے، میں گجرانا 9 سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے 9 گنا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام عائشہ ہے، میں ٹنڈولیا سے عرض کر رہی ہوں، انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہوتی ہے۔
محمد شکیل اتاری حالیہ شہر ضلع منڈی بہاؤدین سے بات کر رہا ہوں. آج کا جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے مقابلے میں جنات جو ہیں وہ 9 گنا زیادہ ہے ان کی تعداد. میرا نام محمد عبداللہ طارق ہے. آج کا جواب انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا زیادہ ہے. میرا نام معمہ زینب طاہیہ ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے 9 گنا. میں کچی والا سے سید احمد رضا طاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے محسن انکل، انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے. میرا نام صفا ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا زیادہ ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. آپ کے سوال کا جواب ہے انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے. ماشاءاللہ تمام کالرز نے جو جواب دیا ہے وہ 9 گنا. درست جواب کیا ہے وہ بتائیے گا. جواب بھی آپ کا درست ہے. انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے. تمام کالرز نے جو جواب دیا درست جواب دیا ہے. بعضوں کی کال شاید ہم شامل نہ کر سکے ہوں. اللہ کریم آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. رمضان کریم میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. الحمدللہ جامعات المدینہ جو دعوت اسلامی کے درس نظامی کے ادارے ہیں، عالم کورس کے داخلے ان میں جاری ہیں. میلز میں بھی جاری ہیں، فیمیلز میں بھی جاری ہیں. لہٰذا آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوا کر عالم دین بنائیں. اور اسی طرح آن لائن کے ذریعے بھی آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے بھی درس نظامی کر سکتے ہیں، دیگر کورسز کر سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر ہم اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو علم دین کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عدنان بھائی ایک شعر پڑھیں گے اور اسی شعر پہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے خزانوں کے وارث ہے نبی سرور. اللہ کے خزانوں کے وارث ہے نبی سرور. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. آئی دل پہ خوشی چھائی، اللہ کی رحمت سے ہے پھر ضیاء رمضان، ضیاء رمضان.